बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप टेलीविज़न चैनल्स की ख़बरें सुनें या आप अखबारात का मुताला करें तो एक बात जो बहुत क्लियरली एक चीज़ जो रिफ्लेक्ट हो रही है, एक तो ये कि जी पाकिस्तान के जो भी अहम मामलात हैं, पॉलिटिक्स में बहुत से अहम मामलात हैं जो कि सारे के सारे इस वक्त कनेक्टेड हैं उन केसेस के मतलब जो कि किसी न किसी लिहाज से पेंडिंग हैं या किसी न किसी लिहाज से वो कोर्ट्स के सामने मौजूद हैं। तो अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या होगी, इमरान खान साहब का क्या होगा, मियां नवाज शरीफ साहब का क्या होगा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है जो अभी इलेक्शंस ख़ास तौर के ऊपर होंगे वो किस तरह से किस की पार्टिसिपेशन किस लेवल की होगी, ये सब डिपेंड करता है कि जी किस तरह से फ़ैसले किए जाते हैं, जुडिशरी की तरफ से किस किस्म के फ़ैसले सामने आते हैं। और इसके साथ एक और इशू जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में। उनको ज़ाहिर है ज़रदारी साहब, बिलावल साहब आपको पता है कि थोड़ा सा आजकल उनकी एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है कि एक तो वो उनको लाडला नहीं बनाया गया, लाडले ज़ाहिर है पहले अगर इमरान खान साहब थे और अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब हैं तो अनलकीली उनके लिए कि जी वो अनफॉर्चुनेटली उनको लाडला नहीं बनाया गया और फिर ये कि जी वो बेचैन है कि उनको लाडला बनाया जाए और वज़ीर-ए-आज़म किसी तरीके से बन जाएं। उनको क्या झटका मिला, किस किस की तरफ से, ज़रदारी साहब ने क्या बोला जो कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से या वो जो बात करते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इसी लिहाज से जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर उल हक काकड़ साहब, उनका कहना उस मामले के बारे में जो कि कंसर्न है बिलावल भुट्टो साहब का, तो उन्होंने क्या बात की और ये दो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि आज मैं वैसे भी ख़बरें सुन रहा था तो आप देखें कि एक तो ये कि जी जितनी भी ख़बरें हैं वो तकरीबन आप देखेंगे कि जी वो ज़्यादातर जुडिशरी से रिलेटेड हैं, हाई कोर्ट से रिलेटेड हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिलेटेड हैं और ज़्यादातर आपको ख़बरें इसी किस्म की मिलेंगी। और उसमें जिसका ज़ाहिर है एक असर ज़्यादा है और ये कि जी उसकी इम्प्लिकेशंस जो हैं, उसके फॉलोआउट्स जो हैं कि जी किस किस्म के जो केसेस ख़ास तौर के ऊपर सियासी केसेस हैं उनके बारे में किस किस्म के फ़ैसले होते हैं, तो वो बड़ा अहम है और उसको ज़ाहिर है क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान को इंटरेस्ट है ज़ाहिर है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी, बेशक वो PTI हो, PMLN हो, दूसरी सियासी पार्टियाँ हो, बिकॉज जो भी फ़ैसले होंगे फ़र्ज़ करें कि इमरान खान साहब के बारे में होते हैं या मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में होते हैं तो उसका ज़ाहिर है एक जो उसका असर है वो पाकिस्तान की पूरी सियासत के ऊपर पड़ता है। तो अब ये है कि जी एक तो ये कि आज जो एक तो अहम खबर ये थी खैर कि जो मुज़ाहिर अली नकवी साहब हैं जस्टिस साहब, उनको आपको पता है कि शो कॉज नोटिस इशू किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने और आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मीट भी कर रही है, उसकी मीटिंग भी होगी इन्हीं नकवी साहब के केस को रिव्यू करने के लिए कि किस तरह से फर्दर आगे प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन जस्टिस नकवी साहब ने अपने जो उनको शो कॉज इशू किया उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया और उसमें उन्होंने कहा, बुनियादी तौर के ऊपर उन्होंने ये कहा कि जी ये जो है इसकी कोई लॉजिक नहीं, कोई वजह नहीं बनती कि इस किस्म का शो कॉज इशू किया जाए। और उन्होंने ये कहा कि ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला है, जो शो कॉज नोटिस उनके ऊपर इशू किया गया और उनसे मुबैना उनकी करप्शन के बारे में या उनके असासों के बारे में उन्होंने कहा कि ये बेसिकली उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही बल्कि ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी मेरिट्स के ऊपर मतलब जो बात की उन्होंने एक बुनियादी अहम नुकता कि जी चूँकि असासों के मुतालिक बात की गई कि जी उनके बारे में ये कहा गया कि जी उनके जो असासे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इस किस्म का जो भी एक एलिगेशन है। उन्होंने कहा कि आज तक तो इनकम टैक्स वालों ने तो नोटिस भेजा नहीं, तो फिर किस तरीके से आप यार अगर कोई इस तरह का मसला होता तो इनकम टैक्स वालों को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनको नोटिस भेजना चाहिए था। लेकिन एक वैसे बात कि जी इनकम टैक्स वाले कब बड़ों को नोटिस भेजते हैं, कब उन्होंने जजेस को या जनरल्स को या किसी वज़ीर-ए-आज़म को भेजा हो, सदर को भेजा हो, वो तो नोटिस जो भेजे जाते हैं जनरली वो आम लोगों को भेजे जाते हैं। तो एनी हाउ ये इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने चैलेंज किया और अब उनका क्या फेट होगा उसके बारे में मैं पहले भी आपसे एक दफ़ा मेरे ख्याल इसके ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो माजी में हुआ कि एक तो
افتخار چوہدری صاحب جب 2007 میں ان کو مشرف صاحب نے نکالا تھا، سسپینڈ کیا تھا، تو انہوں نے اپنی سپریم جوڈیشل کونسل کی میں جو پروسیڈنگ چل رہی تھی اس کو چیلنج کیا اور ان کے حق میں فیصلہ آیا. پھر اسی طریقے سے ابھی جو انکمبنٹ چیف جسٹس ہیں ان کے بارے میں عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کے خلاف بھی ایک ریفرنس ہوا، سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف گیا اور اس کو بھی پھر چیلنج کیا تھا جسٹس فائز اظہر صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ فیصلہ بھی ان کے حق میں ہوا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب کے کیس میں کیا ہوگا. اور میں نے جیسے کہ اپنا پہلے بھی ویو دیا تھا کہ چونکہ پریسیڈنٹس اس قسم کے دو ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان کے کیس میں بھی اسی قسم کے فیصلے ہوں. لیکن وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہم کورس کی بات کریں کہ آپ ہر کیس آج دیکھیں آپ کہ جی جتنے بھی اہم کیسز ہیں یا جو پاکستان کی پالیٹکس ہے وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ کورٹس کے در کے اوپر ہے کہ جی کورٹس کس قسم کا فیصلہ کرتے ہیں. آج ایک تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ہیئرنگ ہوئی عمران خان صاحب کے متعلق، ان کا جو جیل میں ان کا جو ٹرائل ہو رہا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جی اس کے اوپر فیصلہ جو کریں گے جسٹس گل حسن صاحب جو ہیں انہوں نے اور فیصلہ کرنا ہے. اور آج اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. آج سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے اپنے آرگومنٹس دیے. کل تک یہ ملتوی کر دیا گیا اس کی ہیئرنگ، لیکن اس میں جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر سیکیورٹی کے حالات کی وجہ سے یہ کچھ ہوا اور ان کا وہاں پہ جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے تو ایک ہی ہے کہ اس میں اوپننس کیوں نہیں ہے. اور انہوں نے کہا جی کم از کم اگر وہاں پہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ٹرائل ہوتا ہے تو کم از کم جج کو تو تبدیل کر دیا جانا چاہیے. سو یہ دونوں نکات جو ہیں کہ کیا جیل کے اندر ٹرائل ہوگا یا عمران خان صاحب کا یہ جو کیس چل رہا ہے سائفر کیس جو کہ بڑا اہم کیس ہے، تو اس میں جو جج صاحب جو سن رہے ہیں تو کیا ان کے بارے میں کسی قسم کا نیگیٹو فیصلہ آ سکتا ہے کہ جو ان کو تبدیل کر دیا جائے یا کوئی نیا جج اپوائنٹ کر دیا جائے. یہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کل تک وہ فیصلہ کریں گے. انہوں نے اس کو یہ جو سائفر کیس کا جو ہے اس کو کل تک انہوں نے اس کے اوپر سٹے اپنا جاری رکھا ہے، مطلب کل تک. اور اس کے اوپر انہوں نے جو متعلقہ جو بھی پارٹیز ہیں ان سے ایک تو جو سیکیورٹی عمران خان صاحب کی سیکیورٹی تھریٹس کے بارے میں جس قسم کی ہیں اس کے اوپر رپورٹ مانگی ہے، اور پھر ساتھ میں کہ جو اپوائنٹمنٹ جس طریقے سے جج صاحب کی ہوئی تھی اس کا بھی کوئی نوٹیفیکیشن یا اس کی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ مانگی گئی ہیں. اچھا ایک طرف یہ آج یہ ہوا، کل ظاہر ہے اس کے اوپر جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ کچھ جو بھی دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا فیصلہ آئے گا. اور جبکہ پہلے ہی آپ کو بتایا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے اسی ٹرائل کے بارے میں کہا کہ جی 30 دن کے اندر اس ٹرائل کو کنکلوڈ کیا جائے. اور سو ان کا جو فیصلے کی جو ڈائریکشن تھی اور یہ جو ابھی جسٹس گل حسن صاحب جو کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ آپس میں کوئی کانفلکٹ، یہ فیصلے کوئی ایک پیج پہ ہمیں نظر نہیں آتے. ایک ہی کورٹ کے دو ججز، دو ان کی عدالتیں ہیں، تو ان کا جس قسم کی ڈائریکشنز ہیں وہ لگ نہیں رہا. وہ ظاہر ہے وہ آپس میں کانفلکٹ میں ہمیں نظر آتی ہیں. سو کل عمران خان صاحب کے بارے میں یہ جب فیصلہ ہوگا ان کے جیل میں ٹرائل کا، اور پھر یہ جج کے متعلق کہ جی کیا جج سائفر کیس میں تبدیل ہوگا کہ نہیں ہوگا، اسی دوران کل جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں، اپیلیں ہیں جو ایون فیلڈ کی اور العزیزیہ کی جو اپیلیں ہیں ان کی، وہ دونوں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس گل حسن صاحب کے سامنے وہ جو 2 ممبر بینچ ہے تو وہ کل ان کی اپیلز سنے گا. اور جنرلی یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جی کہا جاتا ہے اور یہ مطلب ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس کیس میں، ان دونوں کیسز میں بریت کے لحاظ سے مطلب ہے کہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے. تو اس قسم کی لیکن وہ فیصلہ ہائی کورٹ نے کرنا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا وہاں پہ فیصلہ کیا جائے گا. اور آج ہی کے دن شاہ محمود قریشی صاحب
جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنی ضمانت کے لیے اپلائی کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، تو اس کیس کے اگینسٹ انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی اور انہوں نے کہا کہ جی سائفر کیس میں یہ والی بات کہ جی بدنیتی کی بنیاد کے اوپر ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، اور اس لیے ان کو اس کیس میں ضمانت کے لیے وہ وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے ہیں، جہاں پہ آلریڈی عمران خان صاحب کی بھی درخواست ایک اسی کیس میں سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست وہاں پہ عمران خان صاحب کی بھی پینڈنگ ہے۔ وہ اب کب سنی جاتی ہیں؟ یہ دونوں چیزیں یہ بڑی اہم ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی جو توشہ خانہ کیس میں جو اپیل تھی ان کی کنوکشن کے اگینسٹ، وہ اپیل کیا اسلام آباد ہائی کورٹ آئندہ کوئی 1-2 ہفتوں میں فکس کر سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، بیکاز اگر وہ فکس کر دی جاتی ہے اور ان کی وہ ایک کنوکشن اسلام آباد ہائی کورٹ ختم کر دیتی ہے، تو پھر عمران خان بے شک جیل میں ہوں، وہ ایلیجیبل ہوں گے الیکشن لڑنے کے لیے، اور اگر عمران خان صاحب ڈائریکٹ الیکشن لڑتے ہیں اور تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے وہ ایک کافی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اچھا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو میاں نواز شریف صاحب کی کیسز کی میں بات کر رہا تھا کہ جی وہاں پہ ریلیف ملنے کا ان کو چانس ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کی وہ جو ججمنٹ تھی جس میں انہوں نے فار لائف ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی، پی ایم ایل این کے لوگ یہ نہیں مانتے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کیس میں بھی سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف شاید لینا پڑے میری ذاتی رائے میں، اور صرف یہ ہے کہ جی آپ نے اگر امینڈمنٹ کر دی الیکشن ایکٹ میں تو اس کے بنیاد کے اوپر جو فار لائف ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ 5 سال میں تبدیل ہو گئی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کام نہ ہو۔ لیکن اینی ہاؤ اگر ہم عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کی بھی جو پولیٹیکل فیٹ ہے دونوں کا، یہ انٹائرلی ڈپینڈنٹ ہے کہ ہماری جوڈیشری ان دونوں جو ٹاپ موسٹ جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈرز ہیں پاکستان کے، کہ ان کے لحاظ سے کس قسم کے فیصلے کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے بارے میں ہے، چونکہ مئی 9 کے حوالے سے جو لوگ، اور اس میں پی ٹی آئی کا بہت کین انٹرسٹ ہے کہ جی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں جو وکیل تھے پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور کچھ اور لوگوں نے بھی کہ جی مئی 9 کے حوالے سے جن لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ان کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور 5 ممبر بینچ نے کہا کہ نہیں، ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا جو مئی 9 کے ایکیوزڈ ہیں، اور پھر اس میں ایک جج کے علاوہ باقیوں نے تو بلکہ آرمی ایکٹ کی وہ کچھ پروویژنز جو ہیں کچھ وہ بھی ختم، مطلب ہے کہ انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیں، جس سے خطرہ یہ پیدا ہوا کہ جی اب تو ایون جس طرح کلبوشن ہے، جس طرح فرض کریں کوئی اور بیرون ملک ایون کوئی فورن ٹیررسٹ پاکستان آتا ہے اور وہ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر یا دوسرے حساس اداروں کے اوپر، حساس ترین اداروں کے اوپر، پاکستان کے انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور ان کا بھی پھر اگر ٹرائل پھر مطلب ہے کہ جی ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، ان کا ٹرائل بھی وہ جو ہے وہ سول کورٹس میں ہوگا جو نارمل ہماری جوڈیشری ہے، تو اس لحاظ سے ظاہر ہے 2 قسم کے ویو پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حامد علی خان صاحب بات کہہ رہے تھے کہ بڑا زبردست فیصلہ تھا، ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو پتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ، کچھ پروونشل گورنمنٹس نے اس کو چیلنج کیا، ڈیفنس منسٹری نے بھی اس کو چیلنج کیا، یہ ڈفرینٹ ویوز، اس میں 2 کنفلکٹنگ ویوز، مطلب ہے کہ 2 قسم کے ویوز پائے جاتے ہیں، اور اس میں یہ کہ جی اس قسم کی اگر آپ نے مئی 9 کے ایکیوز کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا تو وہ قانون جو کہ 50 سال پہلے کا قانون بنا ہوا تھا اس میں اس قسم کی پرووینس کو اڑانے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ وہ چیزیں جو کہ اب ظاہر ہے چونکہ اپیلز آ چکی ہیں، تو یہ بھی معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے، اور اس میں اگر ایک طرف بہت، میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ بہت کین انٹرسٹ ہے پی ٹی آئی کا، اور بہت سے جو دوسرے اور لوگ ہیں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں وغیرہ، تو دوسری سائڈ کے اوپر فوج جو ہے، فوج کے لیے یہ معاملہ کافی مطلب ہے کہ نازک ہے، بیکاز فوج میں جو فیصلہ ہوا تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ممبر بینچ نے فیصلہ کیا تھا، اس نے جو فیصلہ کیا تھا اس سے ظاہر جو نظر آیا جس قسم کا کہ فوج اس سے ظاہر ہے کافی اپسیٹ ہوئی کہ جی کس قسم کا یہ فیصلہ آیا، جلدی میں سنایا گیا، اور جس طرح جو ویو پوائنٹ سننے چاہیے تھے وہ سنے نہیں، اور ایک ہی ہیئرنگ ہوئی اور اس میں وہ فیصلہ کر دیا گیا، تو اس لیے یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو ہے وہ ہے، اور اس کے اوپر اب دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا کب کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور پھر اب آخر میں بریفلی
بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ان کی فرسٹریشن کی، ان کی یہ کہ جی مجھے کسی طریقے سے میں وزیر اعظم بن جاؤں، اس کے لیے انہوں نے ظاہر ہے لوگوں کی اب تو لگتا ہے ایسے ہے کہ جی منتیں تلے کر رہے ہیں. اور پھر وہ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، صرف سب کچھ ایک لاڈلے کے لیے ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب کا نام شاید نہیں لیا لیکن انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی وہ نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی سب کچھ جو ہے نون لیگ اور نواز شریف صاحب کے لیے ہو رہا ہے. اور انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں بھی. تو ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کے جو والد ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن ہیں آصف رضا زرداری صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر مکمل اعتماد ہے اور جو الیکشنز ہوں گے وہ جو ہیں وہ شفاف ہوں گے. انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ والی باتیں نہیں کی جو کہ بلاول زرداری صاحب کہہ رہے تھے. اور انہوں نے یہ بھی بات کی اس کے علاوہ کہ جی ملک کا جو ماحول ہے وہ انتخابات کے لیے سازگار ہے، الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہیں. اور وہ کہتے ہیں اور انہیں امید ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیت جائے گی. لیکن انہوں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی جس قسم کی بات مطلب کہ جو لہجہ یا جو باتیں جو بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں. اور یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سب کچھ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان چل رہا ہے یہ ایک فرینڈلی فائرز ہیں جو کہ الیکشنز تک چلتے رہیں گے کسی نہ کسی لحاظ سے. لیکن ادروائز ایک سیٹل انڈرسٹینڈنگ بالکل اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی ٹاپ لیڈرشپ کے درمیان ایک سیٹل انڈرسٹینڈنگ ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ جس وقت یہ الیکشن ہو جائیں گے تو جو بھی الیکشن جیتا تو اگر حکومت پی ٹی آئی اگر الیکشن نہ جیتی جو کہ نظر نہیں آ رہا کہ جیتے گی بیکاز آف ریزنز جو میں بہت دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں، تو اگر نون لیگ لارجسٹ پارٹی آتی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی آتی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ مل کے حکومت بنائیں گے جس میں جے یو آئی بھی شامل ہوگی. وہی پی ڈی ایم گورنمنٹ کی طرح سب مل کے ایک نیشنل گورنمنٹ ٹائپ ایک بنے گی جس میں پی ٹی آئی شاید شامل نہ ہو. ظاہر جتنی بھی پی ٹی آئی ہوگی شاید اس کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ شامل ہوں گے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جب زرداری صاحب نے یہ بات کی تو وزیر اعظم سے بھی کل ان کا انٹرویو ہوا جرگا میں سلیم صافی صاحب کے ساتھ. انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی پیپلز پارٹی کا ظاہر ہے بلاول بھٹو صاحب یہ بات پرائمریلی کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی کہ جی وہ مہیا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا الزام ہے یہ ایک حربہ ووٹر کے سامنے خود کو مظلوم قرار دینا ہے. کسی جماعت کا بیانیہ ہو سکتا ہے پی پی اسی لیے ایسی باتیں کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں وہ صرف ایک بیانیہ ہے، وہ اپنے آپ کو مظلوم بنانے کے لیے ووٹوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ادروائز اور اوور آل اس لحاظ سے جو آپ دیکھیں گے کہ جو کاکڑ صاحب نے بات کی تو وہ بلاول بھٹو صاحب کی مطلب ہے کہ ان کی بات کو ظاہر ہے انڈورس نہیں بلکہ اس کو کنٹراڈکٹ کر رہی تھی. اور جو بات اور یہ بات انڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کے حق میں جاری تھی. تو اس لحاظ سے یہ کچھ معاملات تھے، سوچا میں نے آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.